अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा सईद। प्रोग्राम के आगाज में बात होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि 11 नवंबर को इस्लामाबाद खुदकुश हमले में बड़ी पेशरफ्त सामने आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर बहुत बड़ा फोकस है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़ियादत में मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। इसके साथ साथ जो है JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि 27वीं तरमीम की मंजूरी जबरी और जाली थी। तरमीम लाने वाली कुव्वतों की जो है वो इज्जत नहीं बढ़ी और पार्लियामेंट में हमारे अरकान ने इस तरमीम की मुखालफत की। मजलिस शूरा ने अपनी जमात के पार्लियामेंटेरियंस के इस फैसले की तौसीक कर दी। 26वीं यानी तरमीम के हवाले से हम PTI की हर पेशरफ्त से आगाह करते रहे और PTI की तजावीज़ पर भी हुकूमत को हम मजबूर करते रहे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि पाकिस्तान जब भी हमला करता है, एलानिया करता है, कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे कि तनख्वाहदार तबके पर जो है वो टैक्सेस के बोझ में 206% तक का जो है वो इजाफा हुआ है। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे जो वज़ीर इत्तलात की आज की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो है वो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर पूरा फोकस है। क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने कहा है और हुकूमत का भी यही दावा है कि बिल्कुल उनका फोकस है और होना भी चाहिए। हुकूमत का यही फर्ज होता है और ये उनका जो फोकस है वो इसी पर होना चाहिए। लेकिन एक तरफ जो आप देखें कि दावे हैं, वादे हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं और दूसरी तरफ हकायक क्या हैं। कल भी मेरा ख्याल है हमने इसके ऊपर बात की। आज वो जो है इस्लामाबाद या जुड़वा शहरों के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उस हवाले से वो बता रहे थे कि जनाब हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है दहशतगर्दों को और उनका तल्लुक अफगानिस्तान से है। और फिर उन्होंने वो सारी डिटेल्स बताई कि जिस तरह उनके वेयर अबाउट्स का पता चला, उनके पीछे कौन है। फिर वो नूर वली की उन्होंने बात की। तो ये सारी बातें उन्होंने की और मैंने आपको पता कल के प्रोग्राम में भी हमने बड़ी डिटेल बात की कि ये सारी चीजें आप उस वक्त करते हैं जब टेररिज्म का या कोई ऐसा वाकया हो जाता है कि जिसके पीछे आप कह सकते हैं कि समाज दुश्मन अनासर या दहशतगर्द मौजूद हैं। तो जब ये वाकया हो जाता है और उसके बाद आप ये सारी जो तफ्तीश है या तफसील है उसको इस तरह बताते हैं कि जैसे आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और ये इसी तरह के सामने निकल गया और लकीर पीटने के मुदराते पर। अब बता तारड़ साहब ने सारी बातें बताई, काश वो सारी बातें जो थी वो उस वक्त बताते जब ये वाकया नहीं हुआ। वो बताते कि नूर वली जो है इस तरह का बंदा है और उसने जो है ये सारा प्लान किया है और फिर ये है कि दहशतगर्द अगर वहां से एंटर भी हुए तो पकड़ के बताते। अब ये है कि वो आ गए, उन्होंने करके जो है अटैक कर लिया और आज आप हमें बता रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया। मेरा क्वेश्चन जो है ना बार बार ये है कि ऐसा क्या हो गया है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को, ऐसा क्या हो गया है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि उन्हें पे दर पे दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, दहशतगर्द आते हैं टारगेट को अपना बल्कि वो अचीव कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं किसी ना किसी शक्ल में। तो ये आई ओपनर भी है और इसमें बहुत सारी आईज रेज भी हो रही हैं, आईब्रोज जो है वो रेज हो रही हैं कि भाई ये क्या है सब कुछ और हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये वो वाकयात हैं जो सामने आ रहे हैं और अता तारड़ साहब जो है हुकूमत का ये फर्ज है उनको करना चाहिए। लेकिन अगर ये फर्ज की अदायगी इस अंदाज में करें कि वाकयात से पहले बता दें कि जनाब ये होने लगा था तो हमने ये लोग पकड़ लिए, ये वहां दहशतगर्दी कर रहे थे। हाँ, ये वाकया रूनुमा ना होता तो फिर हम कहते चलें एक रूम इनके पास है, थोड़ी गुंजाइश हम इनको दे देते हैं कि जनाब ये कह सकते हैं कि जनाब देखें जी हमने इतने वाकयात में कबल अज़ वक्त पकड़ लिया था तो एक आधा वाकया हो गया, 2 वाकयात हो गए। लेकिन आप चंद माह निकालें और दहशतगर्दी के वाकयात जो है उसकी तादाद देखें तो आप परेशान हो जाते हैं। इतने ज्यादा वाकयात, इसका क्या मतलब है? हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क काम नहीं कर रहा उस तरह जैसा कि उसे करना चाहिए था। अज़ीज़ साहब, आपने भी कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर है और आपका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह उससे काम करना चाहिए। और चूंकि ये वाकया जो है या कशीदगी बढ़ रही है और ये वाकया जो है वो भी रुकने का नाम नहीं रही है और वो भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं। सवाल अपनी जगह है कि अगर वाकयात बढ़ रहे हैं तो उसका
सदेबाब भी होना चाहिए, उसके लिए भी तो आपकी गवर्नमेंट की या आपके जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी भी कोई मजबूत हिकमत अमली या कोई ऐसी तो पॉलिसी होनी चाहिए ना कि हम ये तो कह रहे हैं कि ये उस वक्त सब हो जाता है, उस वक्त आके हमारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो जाती हैं जब ये वाक़यात हो जाते हैं और उसके बाद हम पूरी डिटेल से उसकी रिपोर्ट भी जारी कर देते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले कुछ अरसे से हमारी जो गवर्नमेंट है इंटरनेशनल लेवल पर जाकर ये बात कर रही है। बहुत सारे ऐसे जो स्ट्राइप्स हैं, बहुत सारी ऐसी जहाँ जंगें हैं या आप समझें कि ऐसी सूरत हाल है, जैसे गजा की आप मिसाल ले लें और बहुत सारी जगहों पर, कि हम ये कह रहे हैं कि हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी हम करेंगे, ठीक है, हमारा दिफाई मुआहदा हो गया। इसी तरह हम जो अरब ममालिक हैं उनके साथ हम चाह रहे हैं कि हमारी बड़ी मजबूत लाइन्स हों। तो हम वहाँ पर एक ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं अपने दोस्तों को भी और अपने मुखालफिन को कि हमारे पास ऐसी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, हमारे पास ऐसी एक्सपर्टीज मौजूद हैं, हमारे पास ऐसी इस्तात है कि हम एक इंटरनेशनल रोल प्ले कर सकते हैं डिफेंस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। ओके, दैट्स गुड, आप कह रहे हैं और करना भी चाहिए और आप कर भी सकते हैं। 7वीं एटमी कुव्वत हैं आप, और फिर इस्लामी दुनिया की एक पहली एटमी कुव्वत, दूसरी तो भी है कोई नहीं, तो एक बड़ी फौज, दारे, सब कुछ हमारे पास है, हम ये कर सकते हैं। लेकिन उसके पैरेलल जब लोग ये देखते हैं कि इंटरनली पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर टेररिस्ट आप ऐसे एट विल जो है इस वक्त आपको स्ट्राइक कर रहे हैं, कभी वो जुड़वा शहरों में कर रहे हैं तो कभी खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी इलाका उनसे महफूज नहीं, इसी तरह बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। तो इससे जो मैसेज जो इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है वो कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। और डेफिनेटली जो बाहर लोग मौजूद हैं उनके जहन में है कि भाई आप हमसे आगे कहते हैं कि ये डिफेंस आप कर लेंगे, आप खुद अपनी डिफेंस तो कर नहीं पा रहे इंटरनल डिफेंस में। और जहां तक आपके बॉर्डर्स की सूरत हाल है तो डेफिनेटली हमारी जो बहादुर अफवाज है बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रही है। हमारी बहादुर अफवाज की वजह से इंडिया के हमने दांत भी खट्टे किए हैं, अफगानिस्तान को भी हम बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल इंटरनल सिक्योरिटी में आपकी बहुत सारे और इदारे भी आ जाते हैं, जिसमें पुलिस है, CTD है और डिफरेंट इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियां, सिविलियन भी है उसके अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनल एक नेटवर्क जो है आपका, उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन होती है और नेशनल एक्शन प्लान के अंदर ये सारी चीजें मेरा ख्याल है कई दफा, एक दफा भी नहीं, कई दफा इसको चॉक डाउन किया गया है, इसको डिटेल्स में बयान किया गया है, सबको पता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि कोऑर्डिनेशन उस लेवल की नहीं है, या ये इदारे एक दूसरे से इंफॉर्मेशन छुपाते हैं जिसकी वजह से पता नहीं चल पड़ता। लेकिन ये हो नहीं सकता कि किसी को ये पता ना हो कि होने क्या जा रहा है। ये बड़ा स्ट्रांग नेटवर्क होता है, हमारे जो इंटेलिजेंस है इसका पता चल जाता है इनको कि अफगानिस्तान से कौन सी इस वक्त कॉन्स्पिरेसी है, चोरी है। तो अच्छा, ये तो वो मामूलात हैं, वो यानी दहशतगर्दी के वाकयात है कि जो पे दर पे हो रहे हैं ना। अब ये तो नहीं है कोई एक आइसोलेटेड वाकया हो गया है तो आपने कहा जी अभी नहीं पता चला तो हम, लेकिन आपको पता है उनका तरीकाकार क्या है, मॉडस ऑपरेंडी क्या है और उसको कैसे जो है जो अचीव करते हैं। तो एक खुली किताब है, उस खुली किताब को पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है। तो फिर भी अगर आप पढ़ नहीं पा रहे तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो कमी और कोताही है, कहीं ना कहीं पे तो लूप होल है। ऐसा साहब, अफगानिस्तान की वज़ीर तजारत ने जो है वो भारतीय तजारती तंजीमों से उन्होंने खिताब किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत भारतीय ताजरों और सनतकारों को खातिर खा रियायतें देने के लिए भी तैयार है। अफगानिस्तान की कुर्बतें जो हैं वो भारत के साथ पहले से ज्यादा बढ़ रही हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हुई है, अब अफगानिस्तान जो है इस वक्त बुरी तरह फंस गया है और उसको भारत के अलावा कुछ नजर भी नहीं आ रहा। और भारत को भी ये जरूरत है कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराने के लिए उसका ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से वो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है और वेस्टर्न बॉर्डर से हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तो अब अफगानिस्तान की अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो लैंड लॉक्ड एक मुल्क है और फिर तकरीबन 2000 से ज्यादा 2500 गालबन आपकी किलोमीटर की आपकी जो है एक बॉर्डर भी आप शेयर करते हैं, फिर साथ उसका बॉर्डर ईरान के साथ लग जाता है, तो उसके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब ईरान जो है वहां पर जाना इस वक्त उनको तिजारत करना बहुत मुश्किल है। शुमाली इत्तेहाद वाले जो है, क्योंकि उन्होंने कह तो दिया, जो इनके जोमा है या इनकी जो गवर्नमेंट के लोग हैं कि जनाब ठीक है पाकिस्तान से आप तिजारत कम कर लें और जो ऑप्शंस हैं उनको तलाश करें और फ्यूचर में हम पाकिस्तान से तिजारत नहीं करेंगे। अब देखें अभी तो उनकी बाकायदा तौर पर उनको घुटनों पे आए हुए हैं कि जब उनको खुराक ही पाकिस्तान से नहीं मिली, और पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि बाकायदा तौर पर उनको पाल रहा है और पूरे 11 साल दौर जो है जिसके अंदर अमेरिका ऑलमोस्ट वहां पे रहा, उससे पहले जो है आप रूस का दौर देख लें 10-11 साल का, तो ये सारे अदवार के अंदर हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने पूरे एक मुल्क को पाला है
پالا پوسا ہے ان لوگوں کو. آپ یہاں سے اگر خوراک دیکھیں تو بڑے حیران کن ہے. مرغی، انڈے، گوشت، چاول، دالیں اور آلو، گنا، یہ سب چیزیں جو چینی ہے، شاید اردو میں آپ لگا لیں، یہ سب کی سب پاکستان سے جاتی رہی ہیں. اب وہ بارڈر بند ہونے کی وجہ سے یہ پھنس گئے ہیں. اب انہوں نے کہہ تو دیا ہے، اب جائیں کس طرف سے؟ مثلا یہ ایران کی طرف سے کہتے ہیں جی آپ چلے جائیں. اوکے، ایران کی طرف جائیں گے کیسے؟ کیونکہ وہاں موجود ہیں شمالی اتحاد والے. تو شمالی اتحاد جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ لڑ رہا ہے ان کے ساتھ. اچھا، وہاں سے ان کے تاجروں کو بھی ہوتا ہے افغانستان کے کہ وہاں سے کیسے ہم کراس کریں گے، کیونکہ ابھی بھی وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں اس وقت افغان گورنمنٹ کو. تو شمالی اتحاد سے گزر کے آپ ایران پہنچیں گے نا، تو تاجروں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پر بھی. تو تاجروں کو پتا ہے کہ ایران کے تھرو بھی ہم یہ ٹریڈ نہیں کر سکتے، تو پھر جائیں گے کس طرف؟ مجھے یہ بتائیں. کیا جو ادھر باقی ممالک ہیں اس طرف کہیں چلے جائیں گے؟ اوپر تو آپ کو پتا ہے کہ وہ شمال میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں تو ریاستیں ہی اور ہیں. آپ کو پتا ہے جو آپ ایران کی طرف بات کریں، ایران تو ویسے بارڈر بند کیا. میں تاجکستان اور جو ہے ترکمنستان کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جو تاجکستان یا ترکمنستان ہے، جو شمالی آپ کا افغانستان ہے، وہاں سے آپ کراس شمالی اتحاد والے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں سے کیسے آپ جائیں گے؟ پھر ایران کا جو ایشو ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، اور شمالی اتحاد جو ہے اس کو کراس کریں گے تو آپ سینٹرل ایشیا کہیں جائیں گے نا. تو آپ تو ہر طرف سے لینڈ لاکڈ ہیں، تو کیسے آپ جا کے کریں گے؟ تو اب ان کے پاس ایک آپشن رہ گیا، وہ ہے بھارت. اور بھارت کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ٹیررزم کرنا چاہتا ہے. تو پاکستان کے اندر جو آپ ٹیررزم کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر اب جو صورتحال ہے کہ پاکستان کی ایئر سپیس بھی بند ہے، اور ایئر سپیس بند ہونے کی وجہ سے بھارت کو ابھی پچھلے دنوں جو رپورٹ آئی تھی کہ کروڑوں روپے کا ان کو نقصان ہوا ہے، بلکہ اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے اس وقت ایئر سپیس بند ہونے کی وجہ سے، اور خاصا ان کو لمبا روٹ لینا پڑتا ہے. ایسے میں چونکہ پہلے بہت نقصان ہو رہا ہے، لیکن بھارت ٹریڈ جو ہے اس کی بات افغانستان سے نہیں چھوڑ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ دہشت گردانہ کاروائیاں کرنا چاہتا ہے، پاکستان کے ساتھ دشمنی کرنا چاہتا ہے، اور ان کے ذہن سے پاکستان نکل ہی نہیں رہا. ان کے جو اس وقت جو لیڈرز ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ اس چکر میں افغانستان کے ساتھ وہ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ ٹریڈ کر نہیں سکیں گے کیونکہ اتنے بڑے لیول پر آپ کو پتا ہے جو زرعی اجناس ہے ان کا افغانستان پہنچانا ہی بڑا مشکل ہے. یہ ایون جتنی بڑی وہ آبادی ہے، یہ ایون جو ہے انڈیا اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. احسن صاحب، چونکہ افغانستان جو ہے وہ بھارتی سفارتکاروں کو مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی بھی کرا رہا ہے. ایک ملک جو خود بذات خود حالت جنگ میں ہو اور اتنی کریٹیکل سچویشن میں ہو، پھر وہ دوسرے ممالک کو اس کی چیز کی یقین دہانی کرائے کہ آپ یہاں پہ آئیں. آپ مکمل یہ دیکھیں، جب جو افغان جو ابھی اس وقت نہیں آئے تھے، یہ جو گورنمنٹ نہیں بنی تھی، بری گورنمنٹ تھی نا یہ، اس سے پہلے جب امریکہ تھا تو آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی چھتری تھی، اور امریکہ نے بھی پاکستان کے ساتھ ڈبل کراس کیا، سی آئی اے نے، کیونکہ امریکہ کی چھتری کے نیچے اسرائیل اور جو بھارت کا گٹھ جوڑ تھا اس نے پاکستان کے خلاف بہت زیادہ کام کیا. ایسے ہی. اور اس دور کے اندر 9/11 کے بعد جو ہمارے جو 1 لاکھ سے اوپر لوگ شہید ہوئے ہیں، اس میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے بھی لوگ ہیں اور عام لوگ بھی ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک گٹھ جوڑ تھا، اور ان کی ایجنسی جس میں را ہے، موساد ہے اور سی آئی اے، یہ ایک ٹرائکا تھا. یہاں سے بیسز بن گئی. ایک تو یہ تھا کہ ان کا جو کمیشن، ہائی کمیشن جو ہے افغانستان کے اندر، ایک تو وہ بالکل بھارت کا ہائی کمیشن جو تھا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا گڑھ بن گیا. دوسرا، مختلف جیسے آپ کا مختلف وہاں پر قندھار کا علاقہ ہے اور باقی جتنے بھی شہر ہیں، وہاں پر کونسلیٹس بنا لیے بہت سارے، اور وہاں پر باقاعدہ ٹریننگ کیمپ تھے، اسلحہ دیا جاتا، ٹریننگ دی جاتی، اور پاکستان کے اندر ان کو وہ انفلٹریٹ کر کے آتے، ان کو پاکستان کے اندر بھیجا جاتا. ابھی دوبارہ سے بھارت جو ہے، اچھا جیسے وہ افغان گورنمنٹ آئی اور پاکستان کے وہاں کو تھوڑے ریلیشن بہتر ہوئے تو وہ ڈر گئے، انہوں نے وہ ساری چیزیں چھوڑی اور بھاگ گئے واپس. اب وہ دوبارہ سے چاہتے ہیں انڈینز بھی کہ ہم وہاں پہ جائیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت وہاں پر جوابی کارروائی بھی کر رہا ہے اور کر بھی سکتا ہے. تو ان کو اپنی سیکیورٹی کا بھی ڈر ہے، بیسکلی ڈرتے بہت ہے نا، یہ خوفزدہ بھی رہتے ہیں. تو اب وہ افغانی ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر آئیں، ہم آپ کی سیکیورٹی کریں گے. افغانستان کی ضرورت یہ ہے کہ کم از کم ان کو صرف اب یہ انڈیا نظر آ رہا ہے اس وقت، کیونکہ پاکستان کے جتنے بھی دشمن ملک ہوں گے اس کو پتا ہے کہ اگر ہم ان کو اس جنگ میں انوالو کر لیتے ہیں انڈیا کو پاکستان کے خلاف، یعنی پراکسی وار کو پھر شروع کرتے ہیں اور انڈیا آ جاتا ہے افغانستان کے اندر، تو پھر ایک بہت بڑی وجہ بن جائے گی کہ انڈیا کو وہاں فنڈنگ بھی کرنی پڑے گی، پیسہ بھی دینا پڑے گا، اور پھر افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بھی کام کرنا پڑے گا. تو افغانستان اس وقت دنیا میں بالکل ایک تنہا سا ملک بن کے رہ گیا ہے. جب
رشین وار تھی یا امریکن گورنمنٹ آئی تھی تو ان کو بہت زیادہ جو سپورٹ تھی پاکستان کی طرف سے ملتی تھی. جو بھی انہوں نے وہاں پر کیا, اگر انہوں نے آج آزادی تھوڑی سی حاصل کی ہے تو اس کے پیچھے پاکستان ہے. تو اب وہ پاکستان بھی ساتھ نہیں ہے, پاکستان کے خلاف انہوں نے جنگ جو ہے اس کے اناؤنس کر دی ہے, دے آر ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان. تو دوسری طرف یہ ہے کہ اب پھر ملک بھی ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ اس وقت مڈل ایسٹ سے جو وہ تعاون لے رہے تھے پاکستان کے خلاف, مڈل ایسٹ کے ممالک جیسے قطر ہو گیا, سعودی عرب ہو گیا, کسی نے ان کی مدد نہیں کرنی کہ پاکستان کے خلاف کم از کم کوئی نہیں آئے گا اس وقت. اب انڈیا رہ گیا ہے. انڈیا کو ایون افغان بھی مجبور کر رہے ہیں کہ آپ آئیں تاکہ ان کو کسی ملک کی بیکنگ رہے. ایسا سب پھر افغانستان کی انڈیا کے ساتھ اس وقت قربتیں بڑھنا جس وقت چونکہ ہمارے ساتھ اس کے تجارتی معاملات یا تجارتی عارضی بندش بھی تو ہے نا, اور اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ تو اس کے بہتر نہیں ہیں, اور اس وقت وہ اس سے قبل بھی جو ہے وہ اتنے اچھے تو تعلقات نہیں تھے افغانستان کے بھارت کے ساتھ, لیکن پاکستان کے ساتھ کشیدگی پیدا ہونے کے بعد یہ تعلقات میں مزید اضافہ ہوا. نہیں, یہ اس سے پہلے ہی ہے. دیکھیں میں نے آپ سے بتایا کہ جو پچھلا 9/11 کے بعد جتنا دور گزرا ہے اس وقت انڈیا کے کونسلیٹس وہاں پہ تھے, اور جو طالبان تھے یا جو ٹیررسٹ تھے ٹی ٹی پی, ان کی جو ٹریننگ وہاں کی کرائی جاتی تھی, وہاں باقاعدہ عسکری کیمپس بنائے گئے تھے. آج یہ جو وہاں سے آ کے لڑتے ہیں اس کے پیچھے بھارتی پیسہ, بھارت کی ٹریننگ اور بھارت کا اسلحہ جو ہے وہ بھی, پلس ان کو تعاون حاصل تھا موساد کا بھی, اور پھر یہ ہے کہ ان کو تعاون حاصل تھا امریکہ کی CIA کا بھی. تو اب افغانیوں کو چونکہ وہ پیسہ چاہیے, تو اگر انڈیا وہاں پر رہتا ہے تو ڈیفینیٹلی اسرائیل بھی ان کی مدد کے لیے آئے گا, اور امریکہ بھی ان کی مدد کے لیے بہائنڈ دا سین کچھ نہ کچھ تو وہ کریں گے, CIA والے بھی کریں گے. آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات چیت رکھیں گے کیونکہ ان کو یہاں سے منرل چاہیے, لیکن آپ کو دباؤ میں بھی رکھیں گے کیونکہ امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنے دوستوں کو بھی دباؤ میں رکھتا ہے. رائٹ. تو وہ یہی پاکستان کے ساتھ انہوں نے اس وقت بھی کیا جب وہ یہاں پر تھے, اور وار آن ٹیرر پر آپ کو انہوں نے اپنا حلیف بنایا ہوا تھا نان نیٹو کنٹری کے طور پر, جیسے انہوں نے اس وقت سعودی عرب کو کیا ہے. تو اصل میں اس وقت افغانستان, موساد اور انڈیا کا ایک ٹرائکا ہے, اور انڈیا کی طرف سے آپ کو پتہ ہے نا گیدڑ بھبکیاں بھی آ رہی ہیں, حالانکہ ان کی اپنی جو صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ یہ کس لیول پر ہیں, ٹھیک ہے نا, تیارے ان سے اپنے سنبھالے نہیں جا رہے. اور اگر ایکچوئل انڈیا کی صورتحال دیکھیں تو انڈیا کیوں یہ کر رہا ہے, دیکھیں بڑا واضح ہو گیا. یہ جو آپ کی چند دن کی وار رہی ہے, اور انڈیا بالکل آپ نے ان کو آؤٹ سمارٹ کر دیا ہے, اور یعنی آؤٹ کلاس کر دیا نا ہر طرف سے پاکستان نے. تو اس میں یہ جو بات سامنے آئی کہ اس وقت انڈیا کے پاس جتنے بھی طیارے ہیں, سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جنگوں میں اس وقت جو فضائی طاقت ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور انڈیا کے پاس ویسے تو ملٹری مائٹ اور فضائی طاقت اگر نمبر آف آپ جہاز دیکھیں تو وہ زیادہ ہے, لیکن پاکستان نے جس طرح ان کا بوریا بستر لول کیا ہے نا, اسے پوری دنیا کو پتہ چل گیا, کیونکہ ان کے رافیل تک آپ نے گرا دیا, اور وہ اب تصدیق جو ہے فرانس کے لوگ بھی کر رہے ہیں, امریکہ تو کر ہی چکا ہے, خود کانگریس کی رپورٹ میں آ چکا ہے. تو میرا خیال ہے اب یہ تو اوپن سیکرٹ ہے نا کہ واقعی ان کے ساتھ ہوا, اب یہ مانے یا نہ مانے. اچھا, یہ جھوٹے دعوے کرتے رہے کہ انہوں نے پاکستان کے طیارے گرائے ہیں, جنہوں نے تو کچھ بھی نہیں کرایا نا, کوئی ایک طیارہ بھی ثابت نہیں کر سکے. الٹا پاکستان نے ان کے اچھے خاصے طیارے 300-400 ان کے فوجی جو ہیں ان کو بھی ٹھکانے لگایا, اور اس کے بعد جو ان کے جو باقی جو صورتحال تھی, اور اس وقت تک راجستھان کے علاقے کے اندر اور کچھ اور علاقے جو ہیں کشمیر میں, اس میں آپ کو پتہ پچھلے دنوں ان کے انڈیا کی طرف سے یہ رپورٹ سامنے آئیں کہ ان کی ایک اداکارہ ایشوریا رائے جو ہے اس کا ان کا ایک بیان چلا, وہ مودی سے سوال کر رہی ہیں کہ وہ جو سرحد کے اوپر ہمارے علاقے جو تھے جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہیں تو اس کا جواب دیں, اور ہمارے طیارے گرے اور سارا کچھ انہوں نے کیا. حالانکہ اس کے اوپر بعد میں وہ کیا کہتے ہیں فیکٹ چیک لگا کے کہا جی کہ شاید انہوں نے یہ بات نہیں کی, لیکن بہرحال جو حقائق ہیں وہ ان کی وہ جو میسج تھا وہ چاہے وہ کیا کہتے ہیں AI تھا یا دوسرا تھا, سوال پتہ ہے یہاں پر یہ ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت بھی ان کی جگہ موجود ہے. پاکستان پر انہوں نے کیا اٹیک کرنا ہے, خود پاکستان سے وہ اپنے ابھی تک علاقے واپس نہیں لے سکے. تو پاکستان نے ایک تو یہ بتایا کہ ان کی جو فضائی طاقت ہے ان کو اندھا کر دیا نا, SU ان کے جو تھے کیا کہتے ہیں جو S-400 غالباً ان کے جو میزائل سسٹم ہے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا. تو ان کی فضائی طاقت بالکل ختم ہو گئی. اب ان کے طیارے جو ہیں وہ بڑے پرانے ہیں. ہوا یہ تھا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ضیاء الحق صاحب ہیں ان کے دور کے اندر جوائن کیا ہوا تھا بھارت نے روس کو, روس کا کیمپ ان کا تھا کولڈ ورلڈ وار کے بعد, اور پاکستان امریکن اسلحہ لے رہا تھا اس وقت. صحیح. پاکستان کا جو امریکن اسلحہ تھا وہ تھوڑا سا بہتر تھا, اچھا ٹیکنالوجی وائز رشین سے بہتر تھا, تو پاکستان کی فضائیہ ہمیشہ سے ان سے اپر ہینڈ رہی. رائٹ. تو پھر اس کے بعد انہوں نے مختص کی بلینز آف روپیز کہ ہم یہ اب اسلحہ جو ہے
آہستہ آہستہ انہوں نے یورپ اور ان سے لینا شروع کر دیا, یعنی فرانس سے بھی لینا شروع کر دیا. اب اس میں مسئلہ کیا ہے کہ ابھی بھی فرض کیا یہ رافیل طیارے لیتے ہیں یا کچھ اور طیارے کسی سے لیتے ہیں, تو مغربی جو ممالک ہیں ان کی ایک بڑی خاص یعنی طریقہ کار ہوتا ہے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آپ سے پیسے لے بھی لیتے ہیں, تو جو آپ کو وہ طیارے دیتے ہیں وہ فوری نہیں دے دیتے, وہ 8-8 10-10 سال لگ جاتے ہیں, اور وہ پورشن میں, انسٹالمنٹ جس کو کہتے ہیں, پورشن میں وہ آپ کو دیتے ہیں. مثلا آپ نے 20 طیاروں کا سودا کیا ہے, پہلے 5 سال میں 4 طیارے آگے, 5 آ گئے, پھر 5 اگلے دفعہ آگے, اس طرح کر کے وہ کچھ کرتے ہیں سارا کچھ. تو پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی اس وقت آپ سمجھ لیں مغربی اور امریکن, وہ یقیناً وہ اس لیول پر انڈیا اور پاکستان, شاید انڈیا تھوڑا آگے چلا گیا. ایک تو یہ ہے کہ اس کے جہاز اس کے پاس زیادہ آگے, رافیل آگے آگے, لیکن پاکستان نے ان دی مین ٹائم اپنی ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کر دیا چین کے ساتھ. صحیح. اب چین نے جو طیارے بنا کے بتائے ہیں وہ تو ابھی پتہ چلا کہ جناب وہ یورپین اور جو ہے ان کی باقاعدہ کٹ لگا دی چائنیز جو ٹیکنالوجی ہے اس وقت امریکن طیاروں کی, کیونکہ چائنیز طیارے جو ہیں وہ اگر دیکھا جائے ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو وہ بہت آگے نکلا ہے. اور پاکستانی جو پائلٹ جب ان پہ بیٹھے تو انہوں نے وہ حال ان کا کیا ہے. تو فرانس والے کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ رافیل کا نہیں, اصل مسئلہ ہے کہ اس کو چلا کون رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے پائلٹس کی جو تربیت ہے وہ بھی ہمیں نظر آ گئی. تو پاکستان نے چائنیز ٹیکنالوجی سے جب ان کو آؤٹ کلاس کر دی ہے تو اب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے. دیکھیں اب وہ اگر اپنے جہاز اور لیتے ہیں یا اپنا یہ سارا, کیونکہ اصل وار ہے آپ کی فضائیہ کی اور میزائل سسٹم چلنا ہے, تو اس میں پاکستان بہت اپر ہینڈ ہے. پاکستان پر اگر وہ اٹیک کرتا ہے تو وہ میرے خیال اس قابل ہی نہیں رہے گا, اس سے پہلے اس کی فضائیہ اڑا دے گا پاکستان ساری. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ بالکل وہ آسام تک پاکستان وہاں پہ مار کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے کیا بھی, اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کر دے تو پھر جو انڈیا کے پاس آپشن بچتا ہے وہ بچتا ہے کہ اب وہ ایک لمبی وار آپ کے پاس لڑے آپ کے ساتھ, مختلف جگہوں سے پاکستان کی سرحد کے اندر انٹر ہو, جو کہ وہ دعوے کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے کہا جی سندھ کا علاقہ ہم لے لیں گے, اور یہ جو آپ حرزہ سرائی انہوں نے کی ہیں, تو پاکستان اس کا موقع ہی نہیں آنے دے گا. صحیح, پاکستان نے کرنی نہیں ہے. رائٹ. ترجمان پاک فوج کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ سامنے ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان جب حملہ کرتا ہے تو اعلانیہ کرتا ہے, کبھی سویلین پر حملہ نہیں کرتا. افغانستان کی جانب سے الزام عائد کیا گیا پاکستان کے اوپر کہ انہوں نے کل رات جو ہے کوئی حملہ کیا, لیکن ترجمان پاک فوج نے اس کی جو ہے وہ تردید بھی کی ہے کہ پاکستان نے کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کیا. میرا خیال ہے بالکل ٹھیک بات ہے, اور پاکستان کی فوج نے یہ ثابت کیا کہ ابھی جب انڈیا کے ساتھ ہوا تو سیویلین ٹارگٹس کو ہم اچیو کر سکتے تھے, لیکن پاکستان نے بالکل کسی سیویلین ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کیا, بلکہ ان کے جو فوجی ٹارگٹس ہیں ان کو اڑایا. اسی طرح افغانستان کے اندر جو پاکستان نے جو کاروائیاں ہوئی بھی ہیں, جو میرے خیال منظر عام پر آپ آ بھی چکی ہیں, تو اس میں سیویلین ٹارگٹس نہیں تھے. وہاں پر بھی وہ جو دہشت گرد چھپے ہوئے تھے, اتنا پن پوائنٹ اور پریسائسلی پاکستان نے اس کو کیری آؤٹ کیا ہے. تو پاکستان کی جو بہادر افواج ہیں, پاکستان کی جو بہادر فضائیہ ہے, وہ اس معاملے میں جو مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو پالیسی ہے اس وقت یہ ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج سے بھی بچا جائے اور سیویلین کو ٹارگٹس نہ کیا جائے. تو کیونکہ اس سے جب سیویلین ٹارگٹس ہوتے ہیں تو ایک تو اس سے ریئیکشن جنم لیتا ہے, دوسرا یہ آپ کا ٹارگٹ ہی ہے نا. ہمارا تو ٹارگٹ ہے کہ ہم پر جو کوئی دہشت گردی کر رہا ہے, ہم کوئی دہشت گرد ملک تھوڑی ہیں, ہم کوئی انڈیا تھوڑی ہیں جو کہ باقاعدہ ایک اسٹیٹ ٹیررزم کر رہے ہیں نا. انہوں نے جب پاکستان پر حملہ کیا تو آپ کو پتا ہے یہ مریدکے کے اندر انہوں نے کیا کیا, مساجد پر کیا نا اٹیکس, عورتیں اور بچے ہوئے. تو یہ ٹیرر اسٹیٹس کرتی ہیں اس طرح. پاکستان نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ وہاں پر جا کے کوئی مندروں پہ اٹیک کیا ہو. پاکستان کا تو کوئی طیارہ, کوئی میزائل ان کے مندروں پہ نہیں گرا, تو وہ تو فوجی ٹارگٹ سے. تو وہ تو پھر جنگ میں ایسے ہی ہوتا ہے, جب آپ کو حملہ کرتا ہے آپ اپنے ڈیفینس میں کرتے ہیں, اٹیک بھی کرتے ہیں. یہ دنیا کے وہ جو سیٹ رولز ہیں اس کے تحت پاکستان نے کیا, اور پاکستان نے پوری دنیا کو بتایا, اور اٹیک کرنے سے پہلے وارن کرتا رہا کہ آپ یہ نہ کریں, آپ یہ نہ کریں, ہم یہ کریں گے. اور پھر جب کیا تو پھر بتا کے کیا, اور پھر دنیا نے جب روکا تو پھر رکے بھی نہیں, پھر کر کے اس کو اچیو کیا پورا. اسی طرح افغانستان میں کیا, کتنے ان کے ساتھ گفتگو کی قطر میں اور ٹرکی کے اندر, کہا کہ جی آپ باز آ جائیں, لیکن وہ ٹیررزم سے باز نہیں نہ آ رہے, وہ دہشت گردی کر رہے ہیں. اور اب وہ سارے کے سارے نور ولی کا جو آج عطا تارڑ صاحب جو ہم نے شروع میں بات کی, وہ باتیں تو ٹھیک ہیں, آ تو وہیں سے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ظاہری بات ہے جب ہو رہا ہے, تو اگر آج آئی ایس پی آر کے ہیڈ نے یہ بات کی ہے تو ٹھیک کی ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ کسی جگہ پر بھی سیویلینز کو ٹارگٹ کر ہی نہیں رہی, بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو پاکستانی فوج کی تقلید کرنی چاہیے. حسین صاحب, تو جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں افغانستان کی جانب سے, چونکہ ترجمان پاک فوج نے تو اس کی تردید بھی کر دی ہے کہ ایسا نہیں ہے,
پاکستان نے کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کیا. تو یہ جو خود ساختہ الزامات اور خود ساختہ جو یہ میرا سوشل میڈیا پہ چلی ہیں, میں نے کچھ لوگوں کے دیکھے ہیں, اس پر یہ بات چلی کہ جناب پاکستان نے وہاں پہ اٹیکس کر دیے, اور کچھ یوٹیوبرز نے یہ ایک دم, ہمارے یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تصدیق کیے بغیر ہی شروع ہو جاتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ اس وجہ سے اس طرح کی خبر جو ہے سامنے آئی, جس کے جواب کے اندر پھر ISPR نے وضاحت کی. اچھا صحیح, آگے بڑھیں گے. حسن صاحب, JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری جبری اور جعلی تھی, ترمیم لانے والی قوتوں کی عزت نہیں بڑھی. اچھا, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نا ایک جو اگر موقف دیکھیں اچھا تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل کھل کر سامنے آ گئے گورنمنٹ کے. صحیح. اور اس وقت جب کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر جو لیگل فیٹرنیٹی ہے وہ بھی اس کے اوپر بہت ان کو تشویش ہے, کنسرن ہے, اور باقاعدہ احتجاج ہو رہے ہیں. صحیح. ہم نے کراچی بار کے اندر بھی دیکھا, آپ کو پتا ہے کہ وہاں پولیس کے ساتھ ان کی مڑبھیڑ بھی ہوئی. اس کے بعد لاہور کے اندر بھی احتجاج ہے, اور اگرچہ کہ وہ ابھی اس لیول پر تو نہیں آیا کہ آپ اسے نیشنل لیول کا احتجاج کریں, لیکن بہرحال احتجاج ہو رہا ہے. اس میں جو ججز ہیں ان کی ریٹ پٹیشنز بھی گئی ہوئی ہیں اس حوالے سے, تو ایک کنفیوژن کا وہ ایلیمنٹ تو موجود ہے. اب چونکہ وہ ریئیکشن ہے اور وہ بڑھ رہا ہے تیزی سے, تو اب میرا خیال ہے کہ وہ جو کشتی چل رہی ہے ریئیکشن کی, تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس کے اندر انہوں نے اب ٹھوک بجا کے بیانات دے دیے. بیانات سے تو ایسے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا بڑے سیکھ پا ہیں, بڑے ناراض ہیں, اور بات وہ بڑی صحیح کر رہے ہیں. تو اگر وہ اس میں شامل ہو گئے اس سارے احتجاج کے اندر, تو یہ ملک گیر کو احتجاج جو ہے بن جائے گا, شکل بن جائے گی, کیونکہ ان کے پاس بہرحال ماننا پڑے گا کہ ایک اسٹرینتھ تو ہے موجود, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ کے اوپر بلا سکتے ہیں. تو لیکن ان کا کریکٹر دیکھیں اور ان کی جو حرکت دیکھیں تو وہ بڑی عجیب سی لگتی ہے. ان کا کریکٹر یہ ہے کہ جب یہ ہو رہی تھی پاس, اس وقت وہ خاموشی سے ملک سے باہر چلے گئے. صحیح. جب ان کو یہ شور مچانا چاہیے تھا, یہ بات بتانی چاہیے تھی, اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں بنگلہ دیش پہنچے ہوئے تھے اور وہاں کی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے, جبکہ ملک میں ایک اتنا اہم ایشو تھا کہ جس کے اوپر اس وقت سارا ملک جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. پھر انہوں نے یہ بات کی کہ جناب استثناء کی والی بات کی, تو 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے اپوزیشن کو ساتھ لیا. اپوزیشن کو اس وقت بھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا, نہ ساتھ لیا تھا, بلکہ اپوزیشن والے جا کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل گئے. اپوزیشن والے اس وقت بڑے PTI والے پورے امید تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کے ساتھ مل جائیں گے اور گورنمنٹ کو بڑا ٹف ٹائم دیا جائے گا, یہ پاس نہیں ہوگی, اور پاس ہو گئی. وہ کہتے ہیں احسن صاحب, وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ PTI کی جو ہے وہ پیش رفت تجاویز پر ہم نے جو ہے وہ حکومت کو نہیں, وہ اسی طرح تھا نا, آپ کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور جب ٹائم آتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. جب تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے لایا, اپنا فائدہ اٹھایا, ہاتھ چھوڑ دیا. اب جب دوبارہ 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تو اس وقت ان کو ملک میں ہونا چاہیے تھا, پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے تھا, اور وہ ملک سے غائب ہو گئے. ٹھیک ہے, اور جب پاس ہو گئی تب بھی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے نا, وہاں سے بھی تو 2 بیان آ سکتے تھے, اخباروں میں چھپنے, میڈیا میں. اچھا, اس وقت کو بیان بھی نہیں دیا, سچویشن کو انڈرسٹینڈ کیا, اس کو انالیسس کیا. اب دیکھا کہ یار اس میں ریئیکشن ذرا بڑھتا چلا جا رہا ہے, وکلا باہر آ گئے ہیں, تو آج زبردست قسم کے انہوں نے بیانات جو ہیں وہ ٹھوک دیے. اب ان بیانات کا آپ یہ دیکھ لیں کہ جو 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے اس کے اندر جو ایک بڑا کلیدی جو تھا ووٹ, وہ تو ان کی جماعت کے کینڈیڈیٹ کا تھا نا. رائٹ. احسن جیسا عموماً ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس کشتی میں سوار ہوتے ہیں جو اقتدار والی کشتی ہوتی ہے, اسی گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. اس آج کی صورتحال میں سچویشن ٹوٹلی مختلف دیکھنے کو ملتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان گورنمنٹ کا حصہ کیوں نہیں ہے. نہیں دیکھیں, وہ گورنمنٹ میں نہ بھی ہو تو گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پالیٹکس ہے وہ بنیادی طور پر پاور پالیٹکس ہے. ٹھیک ہے, اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی بھی ان کا ایک جو ممبر تھا, بظاہر اسے دکھانے کے لیے انہوں نے پارٹی سے کیا کہتے ہیں وہ جی ہم نکال دیں گے, یہ سارا کچھ بھی کیا, لیکن وہ دیکھیں کہ ایک دفعہ اس نے ووٹ ڈالا, پھر جب دوبارہ بل گیا اس نے دوبارہ ووٹ ڈالا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بل بھی پاس جو 27ویں آئینی ترمیم ہے, 26ویں بھی ان کی وجہ سے پاس ہوئی, 27ویں بھی ان کی وجہ سے پاس ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا, جب وہ پاس ہو گئی ہے, ساری باتیں ختم ہو گئی, اب جب ریئیکشن دیکھ رہے ہیں, پالیٹکس کرنی ہے, تو ملک میں واپس آئے ہیں تو 27ویں آئینی ترمیم پر چھوڑ ڈال دی. ایسے سب ہمارے ملک میں صدارتی, وزارتی, آمرانہ نظام حکومت جو ہے وہ قائم رہے, لیکن
نظام حکومت جو بھی ہو, اس نظام حکومت میں اپنے جو حکومت ہوتی ہے, جو گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ خود کو تحفظ دینے کے لیے جو آپ کا آئین ہوتا ہے یا آپ کا جو قانون ہوتا ہے اس کی شکل کیوں بگاڑ دیتے ہیں, اس میں کیوں ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں, اس وقت جو 27ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس میں اپوزیشن جو شور مچا رہی ہے یا لیگل فریٹرنٹی شور مچا رہی ہے, اس میں کچھ اٹ ساؤنڈز لاجک تھوڑی سی لگتی ہے کہ اٹ کیریز ویٹ, کہ یار وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اگر اس کو سارا لبے لباب اس کا چیک کیا جائے تو اس میں عام آدمی کو تو کوئی فرق نہیں پڑا نا, نہ کوئی اس کا کوئی بجلی کا بل سستا ہو گیا, نہ اس کو کوئی روٹی سستی مل رہی, بلکہ سب چیزیں اور مہنگی ہو گئی ہیں. تو پھر اس کا ملک کو کیا فائدہ تھا؟ تو ملک کے کچھ شخصیات کو, یا سمجھے کہ جو آپ کا پاور کوریڈورز ہیں, ان کو مزید تقویت مل گئی ہے, وہ مزید پاورفل ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کی وجہ سے ایک تو عدلیہ کی ڈویژن ہو گئی ہے بہت بڑی, اور ایگزیکٹو کے انڈر آ گئی ہے, جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات بھی کی ہے کہ اب ایگزیکٹو کے انڈر آ گیا, عدلیہ آزاد ہوگی تو چلے گی. اگر وہ ایگزیکٹو کے انڈر ہوگی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرض کیا کوئی فیصلہ حکومت کو پسند نہیں, وہ جج کو ٹرانسفر کر دیں گے, وہ کہیں اور کر دیں, تو یہ ایک سزا کے طور پر کیا جاتا ہے. اب وہ حکومت کے پاس آ گیا سارا طاقت, اور وہ جو ان کی لگانے کا جو سلسلہ ہے, اور پھر ہم ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت. اور مزے کی بات ایسی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے کہ آپ کو آئینی عدالت کے خلاف, یا یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے, اگر آپ کو اس کے اوپر گلہ ہے یا آپ اس کے ریزنٹمنٹ ہے یا آپ اس کے خلاف کوئی انصاف چاہتے ہیں, تو جو ججز نے پٹیشنز فائل کی سپریم کورٹ میں, وہ ریفر کر دی گئی ادھر ادھر, انہوں نے وہ بائیکاٹ کیا. اتنی بڑی کنفیوژن اس میں پیدا ہو گئی ہے کہ آپ جو انصاف لینے آ رہا ہے یا اس کا جو موقف ہے وہ کلیئرٹی نہیں کہ اس جانا کہاں ہے. اور اگر اسی عدالت کے پاس آ گیا جس کے بنائے جانے پر ان کو جو ہے گلا شکوا ہے یا ان کو ریزنٹمنٹ ہے یا اس کے اوپر ان کا کنسرن ہے, وہی عدالت انصاف کرے گی. وہ اسی طرح میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. ایسا صاحب, چونکہ یہ ساری ترمیم جو اس وقت کی برسر اقتدار جماعت ہوتی ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا پھر اپنی گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ آئین اور قانون میں ان کی ترامیم کی جاتی ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں چونکہ وہ خود مضبوط نہیں ہیں, سیاسی طور پہ وہ مضبوط نہیں ہوتی, تو وہ پھر اس طرح کے سارے حربے استعمال کرتی ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں نا, عوام کے ووٹوں سے جو جماعت آئی ہے وہ جمہوری جماعت ہے, ڈیموکریسی ہے. تو اگر آپ عوام کی ووٹوں کی طاقت سے ہی اقتدار میں بیٹھے ہیں تو پھر آپ کو تو کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے نا. میرا خیال ہے کہ آپ کو کوئی گرا ہی نہیں سکتا, امام جو چاہے آپ کی جتنی بھی پبلک باہر آ جائے. عوام کے جو ووٹ ہیں یہ بھی اب میرا خیال ہے یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے. ضمنی انتخابات کے بعد تو سمجھ آ گئی ہے, اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جھرلو, تو پھیر دیا گیا. ایسے تھوڑی ہے کہ پی ٹی آئی کی بھی سیٹیں جو ہے بڑی مزے سے ساری کی ساری سیٹیں لے گی, اتنی مقبول جماعت ہے. یہ دیکھیں سب کو پتا ہے, آپ نے کسی کو اندر نہیں گھسنے دیا, اور جو کچھ ہوتا ہے اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہوتا پتا کہ گاڑیوں میں جب ڈبے تک چینج ہو جاتے ہیں, ایک کو کھڈا کیسے پڑتا ہے یہ چلے میں آپ کو بتا دوں. آج کل جو آسان طریقہ 3-4 منٹوں پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوتی کیسے ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم مثال پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہ آپ کا پولنگ کیمپ ہے, ٹھیک ہے, اچھا, وہاں پی ٹی آئی والے شور مچا دیتے ہیں کسی بندے کے آنے کے اوپر, وہ شور مچا دیتے ہیں, نون والے آگے سے پڑ جاتے ہیں. اچھا, اس دوران پولیس آ جاتی ہے, وہ کیا کرتے ہیں اس وقت پکڑ کے پی ٹی آئی والوں کو بھی وہاں سے نکال دیتے ہیں, اور نون والوں کو بھی 1-2 بندوں کو ذرا باہر نکال کے پیچھے کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کا وہ جو ہوتا ہے نا پولنگ کیمپ وہ ہو جاتا ہے ایزی. اس کے بعد اندر جو ہونا ہوتا ہے نا اس دوران ہو جاتا ہے. دوسری بات ہے کہ یہاں تو یہ ہے کہ پولیس کی گاڑیوں کے اندر ڈبے جا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی غائب ہو جاتی ہے اور ڈبے تک چینج ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اتنی اوپن طریقے سے یہ ہو رہی ہے, اور اس میں مسلم نون کو اگر پنجاب پولیس کی حمایت حاصل نہ ہو تو یہ ایک سیٹ نکال کے دکھائیں ذرا. اصل میں یہ بات ہم مانتے ہیں کہ نون لیگ کا گڑھ ہے لاہور بھی, یا نون لیگ جو ہے پنجاب کے اندر بڑی اسٹرانگ ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ود دی پیسج آف ٹائم جو پالیسیز آپ نے اڈاپٹ کی ہیں وہ تو اشرافیہ کو سوٹ کر رہی ہے نا. تو آپ کا جو اس وقت گراف ہے بڑا نیچے آیا ہوا ہے, اور آپ ایسے کریں کہ جب اس وقت پنجاب کی کوئی مقبول ترین جماعت ہے یا پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے, ایسا نہیں ہے. گورنمنٹ مشینری آپ کے ساتھ ہے. تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیجیے گا سادہ اکثریت چونکہ نون لیگ کو مل گئی ہے, اب ان کی اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پھڈا شروع ہو جائے گا. صحیح. ایسا سب 27ویں آئینی ترمیم کی روح سے ہی جو ہے یہ آئینی عدالت قائم کی گئی ہے. اگر یہ بھی ایک چونکہ وہ کہا گیا کہ سارے جو آئینی معاملات ہیں وہ یہ آئینی عدالت جو ہے وہ یہ دیکھے گی, اگر یہ جو تجربہ ہی کہہ لیں اس کو, اگر یہ بھی احسن ثابت نہیں ہوتا
اینڈ دین پھر کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد جو نئی آنے والی آئندہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی تو اس کو ریورس کر سکتی ہے نا. تو پھر تو وہ گورنمنٹ تو تب آئے گی ہو گیا نا کہ اب تجربات ہی کر رہے ہیں. میری بات سنیں, جو کچھ ہو گیا نا اس کے بعد آپ بھول جائیں کہ کوئی اور گورنمنٹ آئے گی. اچھا, یہ سارا کچھ اسی لیے کیا گیا ہے کہ لیگلی, یعنی پاکستان کی ہسٹری میں یہ ایک اسپیشل آپ سمجھے ایک موڈ ہے جس کے اندر ملک کے جمہوری اداروں نے ایسے غیر جمہوری اقدامات اٹھائے ہیں جس کی وجہ سے جمہوریت اور خود جمہوری ادارے کمزور ہو گئے. اب دیکھیں کل کے الیکشن کے اندر لوگوں کی بددلی دیکھیں کہ 10 سے 15% بھی نہیں تھا ٹرن آؤٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگ جو ہیں وہ اب بالکل اس سے لا تعلقی جو ہے نا انہوں نے کر لی ہے, جماعتوں نے بھی کر لی ہے, اور آہستہ آہستہ آپ کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے یا آپ کا الیکشن سسٹم ہے اس پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا. رائٹ. تو اس کا کس کو فائدہ پہنچے گا؟ غیر جمہوری قوتوں کو. بڑی آسانی سے وہ اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے. آپ جو کچھ آج کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ نون اقتدار میں آگے اس کو دوام مل جائے یا پیپلز پارٹی کو دوام مل جائے. یہ پولیٹیکل جماعتیں تھیں اور ان کی جو طاقت تھی عوام تھی. عوام دیوار کے ساتھ لگ گئی ہے, مہنگائی سے, بے روزگاری سے, بدامنی سے, اور یہ جو باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ایسے میں آپ کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ سٹیک پہ چلا گیا. رائٹ. اور اس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ جی ان چیزوں سے یعنی یا ان لاز کے تحت کوئی اور جماعت آ جائے گی اقتدار, ممکن نہیں. ہاں جی بالکل. اب جب جنرل الیکشن کروائیں گے یہ رزلٹ نکلیں گے. ہو سکتا ہے جب پی ٹی آئی کو چند کے علاوہ سیٹیں ہی نہ ملے. اگر اس انداز میں الیکشن ہو, جو ضمنی آپ نے دیکھے ہیں الیکشن, اگر اس سٹائل میں الیکشن ہوں گے تو بہت مشکل ہے کہ اپوزیشن کی جماعت جو ہے الیکشن جیت سکے. تو یہی رہیں گے نا. تو اسی لیے انہوں نے 5, 10 سال 15 سال کی اپنی پلاننگ کی ہے ساری, کہ ہم اس پلاننگ کے ساتھ چلیں گے. کم از کم ان لاز کے ساتھ, 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ, اس آئینی عدالت کے ساتھ تو ملک میں ڈیموکریٹک سسٹم اس طرح کا تو نہیں بن سکتا کہ اپوزیشن کو کوئی موقع مل جائے. اچھا, یعنی اپنی ذاتی مفاد کے لیے اگر گورنمنٹ نے یہ ساری آئینی ترمیم کی بھی ہیں تو ہم یہ بھی امید نہ رکھیں کہ آئندہ کوئی گورنمنٹ آئے گی جو اس ترمیم کو جو ہے وہ ریورس کرے گی, جو حالات پیدا ہو چکے ہیں. کیسے کرے گی؟ 2 سیاسی جماعتوں نے آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے. ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں وہ. اچھا, پھر وہ باری کا انتظار ہوگا یا پھر وہ اسی طرح مخلوط حکومت کی صورت میں ہی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ اصل میں یہ ہوا ہے کہ اب سادہ اکثریت ان کو بھی مل گئی ہے, تو یہ تھوڑا پیپلز پارٹی سے بلیک میل ہو رہے تھے. نون کو ایک اپر ہینڈ چاہیے تھا, وہ ان کو مل گیا. اچھا, پیپلز پارٹی سے ایک سادہ اکثریت والا تو مل گیا نا. تو پیپلز پارٹی والے جو کہتے تھے کہ ہماری وجہ سے آپ کی گورنمنٹ ہے, کم از کم وہ اس سے نکل گئے. جو وہ روز تانے دیتے تھے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو آپ گورنمنٹ کیسے چلا سکتے تھے, کیونکہ وہ نمبر جو گیم ہے اس کے اندر وہ ان کے پورے نہیں ہوتے تھے. اب سادہ اکثریت مل گئی ہے, گورنمنٹ وہ کر سکتے ہیں. لا میکنگ کے لیے انہیں پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے. تو بھی آپ دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. صحیح. آگے بڑھیں گے احسن جار صاحب. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز کے بوجھ میں 206% تک کا اضافہ. اوہ مائی گاڈ, بس 100 نہیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ 206%. میں ایک اور خبر پڑھ رہا تھا کہ آپ کا جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس کی تعداد اور کم ہو گئی ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ سے پھر کہا تھا کہ ملک میں 3 طبقے ہوتے ہیں, بلکہ اس کو درمیان والے طبقے کو اگر میں 2 کر لوں تو یہ 4 طبقے ہوتے ہیں. اچھا, ایک آپ کا غریبوں کا طبقہ, صحیح, ایک آپ کا مڈل کلاس جس کے اندر لوئر مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس, اور ایک آپ کی رچ کلاس. رچ کلاس, ٹھیک ہے. اور یہ جو اصل جو سوسائٹی کی ترقی میں رول پلے کرتی ہے وہ مڈل کلاس کرتی ہے, کیونکہ وہ نوکریوں میں ہوں, وہ کسی اور شعبے میں ہوں, تو وہ پھر محنت کرتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر لوئر مڈل کلاس میں ہیں تو ہم اپر مڈل کلاس میں چلے جائیں, کیونکہ محنت کرتے ہیں تو کوئی معاوضہ آئے ہمیں, ہماری ترقیاں ہوں. اور پھر جو اپر مڈل کلاس ہے وہ رچ بننا چاہتی ہے, اس میں کچھ چلے جاتے ہیں. لیکن سوسائٹی کا یہ سسٹم چلتا رہتا ہے. اچھا, درمیان میں سے ہوا یہ ہے کہ جو آپ کی اپر مڈل کلاس تھی وہ چلے گی لوئر مڈل کلاس, اور لوئر مڈل کلاس چلے گی غربت والی کلاس کے اندر. تو یہ اب اس کے اندر جو لوئر مڈل کلاس چلی گئی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ تنخواہ دار طبقہ ہے, یہ جو ابھی آپ ذکر کر رہی ہیں. تو تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ بری طرح پس گیا. اب اس کے پاس آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ایک دکاندار ہے, ایک فیکٹری آنر ہے, اگر گورنمنٹ نے ٹیکسز لگائے ہیں تو اس نے اس پروڈکٹ میں وہ پیسوں کو ایڈ کرنا ہے. تو جو اینڈ جو ہے وہ تو خریدار ہے نا, وہ مڈل کلاس والا ہے یا غریب آدمی ہے. تو دکاندار کو نہیں فرق پڑنا, نہ ٹریڈر کو فرق پڑنا ہے, وہ تو چلے جانا ہے اینڈ جو ریزلٹ جس کا ہے اینڈ پہ جو خریدار. ٹھیک ہے نا, تو وہ اینڈ پہ خریدار جو ہے اس کو برڈن جو ہے برداشت کرنا پڑتا ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ وہ برڈن برداشت کرتے کرتے وہ اب خطے غربت سے نیچے چلے گئے. آپ کا مڈل کلاس طبقہ اور آپ کا تنخواہ دار طبقہ. اب تنخواہیں بڑی نہیں ہیں, سرکار میں پھر بڑھ جاتی ہیں, پرائیویٹ اداروں میں تو ہے ہی نہیں نا, کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ تنخواہ کو بڑھ جائے سال کے بعد. تو اب یہ اتنے برے حالات ہو گئے ہیں, مہنگائی آسمان پر باتیں کر رہی ہے, اور لوگوں کے لیے میرا نہیں خیال کہ اس وقت اگر کوئی شخص 60, 70, 80 ہزار روپے بھی لے رہا ہے
تو اس کے گھر کے 4 افراد ہیں تو مہینے کا وہ کوئی مینج کر پا رہا ہے. بڑے برے حالات ہیں. ایسا سب ٹیکسز میں بے جا اضافہ, چاہے وہ بجلی کے بلز میں ہو, چاہے وہ گیس کے بلز میں ہو, پانی کے بلز میں ہو, اشیاء خرموش کی قیمتیں ہوں, ٹیکسز میں ہوشربہ اضافہ, اور اس کے بعد عوام کی حالت زار آپ کے سامنے ہے, اور اس کے بعد گورنمنٹ کے اتنے اچھے اچھے دعوے, اور پتہ نہیں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے پتہ نہیں کیا, اور پنجاب میں تو اتنی اچھی اچھی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ وہ خبریں اگر حقیقت ثابت ہو جائے تو یقین کریں یہ جو خوشحال پنجاب اور ستھرا پنجاب کے یہ نعرے ہیں بہت اچھے لگے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں آپ یہ خوشنما نعرے ہیں آپ لگاتے ہیں جتنا مرضی, لیکن اصل آپ کی صورتحال کیا ہے؟ بھائی آئی ایم ایف نے رپورٹ دی ہے کہ 5,600 ارب روپیہ وہ آپ کا کرپشن پہ چلا جاتا ہے, 2 سالوں میں چلا گیا, یعنی $18 بلین. آپ نے آئی ایم ایف سے جو قرض لیا جس پر آپ نے بڑے ترانے گائے اور بڑے ڈھول پیٹے, وہ ہے $7 بلین. وہ بھی آپ کو 1.1 کر کے کچھ بلین ڈالر پر ایئر آپ کو دے رہا ہے وہ. صحیح. تو آپ نے صرف 2 سالوں میں, یعنی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کا ڈالوں 1.5 سال, اور اس سے پچھلا انہی کا تھا سال, کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم تھے, نگران وزیر اعظم, تو $18 بلین کی آپ کی کرپشن ہے. آئی ایم ایف یہ بتا رہا ہے. تو اس کے اوپر وہ آپ کی اوپر کی کلاس ہے ساری اس میں شامل, جو حکمران کلاس ہے آپ کی. دوسرا آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ جو کہ جناب تنہا در طبقہ جو اب آپ کے ملک کی حالت دیکھ لیں, ایک طرف وہ ساری کرپشن چلی گئی ہے, دوسری طرف آپ کا سیلڈ پرسن مڈل کلاس طبقہ ہے جو ختم ہو گیا. ایسے ہے جی, ٹھیک ہے نا. اب ملک کے اندر یا غریب طبقہ بن رہا ہے یا امیر طبقہ ہے, وہ تعداد میں تھوڑا ہے لیکن وہ بہت امیر ہو گیا ہے, جو غریب ہے وہ بہت غریب ہو گیا ہے, اور مڈل کلاس ویسے ہی غربت میں چلا گیا. تو درمیان میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شوق ابزرور کوئی نہیں ہے, کیونکہ درمیان میں دونوں طرف کا پریشر لینے والا مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے, جسے سفید پوش بھی کہتے ہیں آپ. تو اب وہ ختم کر دیا انہوں نے. میرا خیال ہے اس کے بعد پھر آپ اگر دعوے کر رہے ہیں تو کرتے رہیں. بالکل صحیح ہو گیا. بہت شکریہ احسن ضیاء صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دے جا, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.